जनाब वाला ये जनाब स्पीकर ये सरप्लस एरियाज हैं वीट के, और यहाँ से वीट जो है वो डेफिसिट एरियाज में भेजी जाती है। फूड डिपार्टमेंट पंजाब का उसको कंट्रोल करता है। जहाँ जहाँ डेफिसिट एरियाज होते हैं वहाँ वहाँ से डिमांड्स आ जाती हैं, लेकिन ये मेरी समझ से ये बाहर होता जा रहा है कि गंदम इंपोर्ट हुई, क्यों हुई, किसकी परमिशन से हुई। हमने पिछले दिनों सुना था कि कुछ इंक्वायरीज बैठी हैं, कमीशंस बैठे हैं, उन इंक्वायरी कमीशंस की रिपोर्ट क्या आई है क्या नहीं आई ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये दिस इज़ द क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जहाँ से भी हुई है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है एंड दे मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। ये इनका देखें, इससे बड़ा जुल्म नहीं है कि आपका काश्तकार भूखा मरने जा रहा है। एक 6 एकड़ का काश्तकार, 8 एकड़ का काश्तकार जिसने दवाई ज़रूरी अद्वियात उधार लेनी है, जिसने बीज उधार लेना है, जिसने फर्टिलाइजर उधार लेना है, वो आड़ती वो मिडल मैन उसके सर पे खड़ा होता है जब उसकी फसल तैयार हो जाती है। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि खरीदार को नहीं 3900 रुपये रकम ये किसने फिक्स की थी? ये पंजाब गवर्नमेंट ने फिक्स की थी, और कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, ये पुरानी चलती आ रही थी और उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। और उसके फ़ौरन बाद दे रिफ्यूज़ के जी नहीं जी हमारे पास तो वीट के स्टॉक्स मौजूद है हमारे गोडाउन्स में, लिहाजा हमने इसको जो है वो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम फर्दर वीट जो है वो प्रिक्योर करें। मैं इस ईवान के वसातत से और मैं समझता हूँ कि ये काश्तकारों के साथ जो कुछ हो रहा है ये मेहरबानी करके इसका ये ज़्यादती बंद की जाए, ये जुल्म बंद किया जाए, और पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पे गंदम की प्रिक्योरमेंट शुरू करे। इस तरीके से अगर क्योंकि जिस हल्के से मैं हूँ, जिस हल्के की नुमाइंदगी मैं करता हूँ वो 100% रूरल एरिया है, 100% रूरल एरिया है वो। और मेरे ख्याल में मेरा अखलाकी जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं उनकी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सकता तो मैं मजबूर हो जाऊँगा सोचने के लिए कि क्या मैं सही जगह पर बैठा हूँ कि गलत जगह पर बैठा हूँ। इसलिए मेरी ये गुजारिश है पंजाब हुकूमत से कि मेहरबानी करके ये इसको रिव्यू करें और गंदम की जो प्रोक्योरमेंट है वो शुरू करें। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हुई हैं। जनाब स्पीकर, ब्रिगेडियर साहब चुप करो, मैं ताड़े ते भी आ रहे हैं, चुप करो जरा 2 मिनट खलो जाओ, मैं आ रहा ताड़े ते भी। नहीं शाबाश ना मैंने दो, मैं पता मैं शाबाश कितों लैनी है तो किवें लैनी है। डिस्टर्ब करते हैं तो मैं टाइम उसको देखना, जब ये डिस्टर्ब करेंगे फिर मैं इनको छेड़ूंगा, क्योंकि इन सब को जो पुराने लोग हैं ना, मैं जनाब स्पीकर इतना जानता हूं कि इनकी सोच हो। आप कंटिन्यू करें, ये डिस्टर्ब करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपका टाइम बढ़ेगा, आप रिप्लाई ना करें। इसको बड़ी तकलीफ है बावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ नहीं, प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, क्रॉस टॉक नहीं करें, आप बैठ जाए। मुझे ही एड्रेस कर रहे हैं लेकिन उसमें आप बीच में नहीं बोले ना, बुरी बात है। आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए जनाब स्पीकर, बैठ जाए, स्प्रिंग नहीं फील करें। जनाब स्पीकर, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, करप्शन की बातें हुई, उसके अलावा ये भी बात हुई कि जी फलां जगह पे इस जगह पे इतने अरब का नुकसान हुआ, उस आदमी ने इतने अरब कमा लिए, इस जगह पे ये हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने हम गिरेबान में झांके थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में पंजाब के लूले लंगड़े बहरे गूंगे को पूछ लेंगे ना तो वो आज भी उस्मान बुज़दार को नहीं भूला। अगर आप KPK के लंगड़े लूले गूंगे बहरे को पूछ लेंगे तो वो आज भी महमूद खान को नहीं भूला। ये किसकी चॉइसेस थी? ये किसकी चॉइसेस थी? किसने उनको पंजाब पर मुसल्लत किया? किसने महमूद खान जैसे आदमी को KPK पर मुसल्लत किया? ये वही आदमी है जो आज अडियाला में बैठा होकर और बड़ा इनोसेंट है। ही इज वेरी इनोसेंट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। वो कह रहा है जी मेरे से जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और पंजाब को जिस बेदर्दी से लूटा गया, पंजाब के साथ जिस बेदर्दी के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं समझता हूं कि वो हिसाब इनको देना पड़ेगा। और वो हिसाब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की आवाम, इस मुल्क की आवाम इनसे ले भी रही है। ये उस फेट को पहुंचेंगे, ये इनकी भूल है
ابھی عاطف خان صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، وہ ابھی یہاں پر تقریر بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے چند باتیں ایسی کی کہ جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے۔ ریکنسیلیشن کے بغیر اس ملک نے آگے نہیں بڑھنا جناب اسپیکر، لیکن ریکنسیلیشن کس نے کرنی ہے؟ ریکنسیلیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی چیف کرے، میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی کے سینئر آفیسرز کریں۔ اب مجھے نہیں سمجھ لگ رہی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اگر آپ اجازت دیں، یہ چونکہ بجٹ پہ کورم پورا کروایا کرتے تھے جنرل، کیا کہ ہم نے اس کھانے میں شامل نہیں ہونا، and there were legitimate reasons for that. There were legitimate reasons for that. پرویز خٹک صاحب میرے پاس تشریف لائے، میں لائٹر نوٹ پہ ان دوستوں سے بات کر رہا ہوں، اور کنکلوژن کی طرف بھی ذرا چلے جی، پرویز خٹک صاحب میرے پاس تشریف لائے، کہنے لگے کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کاف لیگ والوں کو انوائٹ کر لو تو ان کا بس کھانا پوری کر لو، لے کے ان کو جنرل فیض آ جائے گا رات کو کھانے پہ۔ میں نے کہا یار جنرل فیض سے کو آج ہم کو لے ہی جائے کھانے پہ تو ہم چلے جائیں گے کھانے پہ اگر وہ ہمیں لے گیا۔ ہر جگہ پہ یہ عمران خان صاحب از آن ریکارڈ سیئنگ دس کہ جی کورم جو ہے وہ کون پورا کیا کرتا تھا اس ہاؤس کا کورم، اسپیکر کے کمرے میں کون آ کر بیٹھتا ہوتا تھا اجلاس کے دنوں میں؟ not a senior ranking officer. They all know it. اگر یہ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات بھی میں ان کو دینے کو تیار ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، شہیدوں میں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جی ہم نے سبق سیکھ لیا ہے، 10% غلطی ہماری ہے۔ میں نے کا الیکشن لڑ رہا تھا 2018 میں، میں حلفاً بتا رہا ہوں جناب اسپیکر آپ کو کہ میرے ایم پی ایس کو اٹھا کر پی ٹی آئی کی جیپوں میں پھینکا گیا تھا۔ کس نے پھینکا تھا؟ میں ان آفیسرز کے نام لے سکتا ہوں، میں I can name those officers۔ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری 10% غلطی تھی، ان کی 100% غلطی تھی۔ یہ 100% ان بیساکھیوں پر اقتدار میں آئے تھے اور یہ وجہ تھی کہ 3.5 سال ڈیلیور کرنے کی بجائے ایک ہیلتھ کارڈ کے علاوہ جس میں اتنا بڑا غبن ہوا کہ آج اس کی انکوائریز ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ مجھے یہ ایک کام بتا دیں جو انہوں نے اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے کیا ہو، ہم ان کو شاباش دیں گے۔ جی جناب اسپیکر کنکلوڈ کر لیں، لاسٹ منٹ ہے آپ کا، لاسٹ منٹ ہے جی، اسی لیے چھوڑ گئے تھے نا آپ کو بھائی، اسی لیے چھوڑ گئے تھے، اس طرح نہیں کریں۔ اور جناب اسپیکر آپ پلیز تشریف رکھیں، آپ مجھ سے مسلسل ٹائم مانگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈرون حملے پہ کرنا ہے، لیکن آپ خود ڈرون حملے کر رہے ہیں اسمبلی میں۔ تشریف رکھیں جناب اسپیکر، ایک اور میں اپنے اس فاضل دوست کی بس خدمت آپ یہ میں، لاسٹ ہے آپ کا، جی آپ کا ٹائم یہ خود بڑھا رہے ہیں۔ جی، اس فاضل دوست کی خدمت میں عرض کر دوں کہ I was the only minister who resigned، اور میں نے ریزائن کر کے ان کو چھوڑا تھا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ علی محمد خان میرا بھائی آ گیا ہے، مجھے وشواس ہے اس پر کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سے پوچھو کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں میں نے آواز اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی؟ اس کو ادھر اپنے یہ مائک پہ کھڑا ہو کر اس بات کی گواہی دے دے کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں I used to raise my voice and یہ تو بیچارے کسی نہ 3 میں نہ 13 میں وہ جو بول رہا ہے، یہ تو بیچارہ سارا دن فائلیں اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا دفتروں میں۔ Anyway, let me come back to I'll only take 2 minutes for the... اب آپ کنکلوڈ کر لیں۔ جی، I will only take 2 minutes for the presidential speech۔ نہیں، 1 منٹ۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو، جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں یہ کہوں گا، مجھے نہیں پتا، یہ پیپلز پارٹی والے اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کریں گے، کچھ کام انسان ایسے کرتا ہے جو اس کی بخشش کا باعث بن جاتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو گمپٹ میں ان کا انسٹیٹیوٹ ہے، وہ جو انہوں نے بنایا ہے، اور واقعی میں ایک اپنے عزیز ترین دوست، بھائیوں جیسا میرا دوست ہے، اس کی وائف کو اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا، ہم وہاں پر گئے، جناب اسپیکر یقین کریں 1 روپے کی میڈیسن نہیں خریدنی پڑی، اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا، اور وہ آج بھی ہنسی خوشی زندہ ہے کوئی اس طرح کی مثال؟
میں نہیں کہتا کہ یہ سارے کام پیپلز پارٹی نے اچھے کیے ہوں گے، انتہائی غلط کام کیے ہوں گے، انتہائی برے کام کیے ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ اس طرح کا ضرور اللہ کی ذات لے لیتی ہے جس سے اللہ کی ذات کو بہانہ ملے کہ میں اس کی بخشش کر سکوں، میں ان لوگوں کو معاف کر سکوں، ان لوگوں کی مغفرت کر سکوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر ہو، ایجوکیشن سیکٹر ہو، ان دونوں سیکٹرز میں کوشش کرنی چاہیے۔ پریزیڈنٹ صاحب کی بڑی اچھی تجویز ہے کہ اس ملک میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کو بہتر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جناب اسپیکر دوبارہ میں گزارش کروں گا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ مت کرے یہ اس طرح کی فاش قسم کی غلطیاں اور گندم کی پریکیورمنٹ شروع کرے۔ اور اس کے علاوہ ہاں ایک بات مجھے ایک بات میں آپ کو بڑی دلچسپ، لیڈر آف دی اپوزیشن آج نہیں ہے یہاں پر، انہوں نے بڑی دھواں دار تقریر کی تھی، انہوں نے بہت دھواں دار تقریر کی تھی۔ لاسٹ بات میری گھنٹہ ایک کہ جی وہ فلاں منسٹر نے یہ کیا، فلاں ہی واز منسٹر پاور۔ یہ علی محمد خان از اگین سٹنگ ہیئر۔ علی محمد خان، میں نے آج آپ سے گواہیاں دلوانی ہے بہت ساری چیزوں کی۔ give me one good reason کیوں پاور منسٹری اس سے واپس لی گئی تھی اور کیوں حماد اظہر کو دی گئی تھی، کیوں دی گئی تھی حماد اظہر کو اس سے واپس لے کر پاور منسٹری۔ اور یہ میرا بھائی گور خان آ گیا ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، یقین جانیے ہی از اے تھورو جینٹلمین، اور میرے یہ وکیل بھی رہے ہیں۔ میں ان کی دل کی گہرائیوں سے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں گور خان، جب بھی نہیں سر میں وہ میں کر سکتا ہوں، بھائی ہے وہ نہیں مائنڈ کرے گا۔ فارم 47 اور فارم 45 یہ بہت باز گشت ہے اس ایوان میں، بہت باز گشت ہے اس ایوان میں، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، ان ناموں کی قسم اٹھا کر بتاؤ کہ آپ صحیح جیت کر آئے ہو کہ غلط جیت کر آئے ہو۔ مجھے نہیں پتا کون غلط جیت کر آیا ہے، کون صحیح جیت کر آیا ہے، لیکن اور بہت سارے نام ایسے بھی ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جتوایا گیا ہے، میں وہ بھی لے سکتا ہوں نام، لیکن میں آخری یہ میری گزارش ہے جناب اسپیکر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہو سکتی کہ کسی کا حق مار کے میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، جس نے یار چپ کرے یار، بس بہت شکریہ طارق بشیر چیمہ صاحب، بہت مہربانی، تشریف رکھیں۔ تھوڑا سا علی محمد صاحب مجھے ایک موقع دیتے ہیں، ایک موقع دے، تشریف رکھیں۔ وہ صبح سے ڈرون حملہ جو ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان سے کمٹمنٹ کر چکی ہوں، اس کے بعد آپ کو موقع دوں گی، میں ان سے کمٹمنٹ، میں آپ سے آپ پلیز بیٹھ جائیں، میں اس کے بعد آپ کو ٹائم نہیں، میں ان سے کمٹمنٹ کر چکی، نہیں میں آپ کو ٹائم دے دوں گی، نا آپ دونوں دیکھیں، اب آپ ان کے پیچھے پڑیے۔ نہیں میں ٹائم دینے کو تیار ہوں، میری بھی تو اپنی کمٹمنٹ ہے نا کہ میں نے ان کو کمٹمنٹ کی ہے، وہ مجھ سے وہ پہلے اتنا چیختے اور بولتے اپنی جگہ سے بیٹھ کے، آپ پھر وہ چاہ رہے ہیں آپ اجازت دیتے ہیں ان کو کر دوں؟ آپ نے خود دیکھیں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آپ نہیں بولے نا ہر ایک کے درمیان، پلیز، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ علی محمد صاحب کا مائک آن کیجئے۔ جی بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ، اب یہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ انہیں سمجھاتے نہیں۔ چیئرپرسن صاحبہ، آپ کو ہم ہمیشہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کے نام سے ہی بلاتے تھے جب آپ سندھ میں ڈپٹی اسپیکر صاحبہ تھیں، اور پلیز ٹو سی ہماری خواتین کو ان سیٹس پہ بیٹھ کے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و آل محمد۔ چونکہ میرے بھائی کا نمبر ہے تو میں 1 منٹ کے اندر ہی بات کرتا ہوں۔ چیمہ صاحب سے ہمیشہ احترام کا تعلق رہا، اور میں ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر رہا 13 سے 18 کے بیچ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں۔ گفتگو انہوں نے کی، میں تو ابھی بیچ میں آیا ہوں، 2 دفعہ میرا نام لیا ہے، انہوں نے کہا کہ سچ بولیں گے تو سچ بولنا چاہیے۔ ہمیشہ میں نے بالکل آپ کو دیکھا، آپ ایشوز پہ سٹینڈ لیتے تھے، خاص کر مجھے وہ وقت یاد ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشو جب تھا تو اس میں خان صاحب کی آپ نے سپورٹ کی، میری بھی سپورٹ کی، آپ نے ختم نبوت کے سپاہی ہیں آپ، لیکن کچھ چیزیں میں ریکارڈ درست کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں میں آپ کو چیمہ صاحب دوش نہیں دیتا، آپ کی پارٹی کی پالیسی ہوگی، آپ کی بھی ایک پارٹی ہے، آپ کے سینئر ہیں شجاعت صاحب،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز پہ میں ہمیشہ شجاعت صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی فیملی کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا، کئی دفعہ ان کے گھر آنا ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، کہ جب یہ ہاتھ دیتے ہیں تگڑا ہاتھ دیتے ہیں دوستی میں. افسوس کہ سائفر والے معاملے پہ پتہ نہیں کہاں سے اشارہ آیا کہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا. آپ کا طریقہ نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے. میں حیران ہوں. مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں میرا دوسرا بڑا بھائی مکسی صاحب بیٹھے ہیں اور وہاں سے میرے بڑے بھائی چیمہ صاحب نے ایک سپیچ کی تھی. چیمہ صاحب آپ کو یاد ہوگا، اور میں اور مراد سعیدی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. اس دن چیمہ صاحب نے مراد اور میرے اور شہریار بھائی سے زیادہ خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا، ڈیفینڈ کیا تھا. وہ سپیچ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہوگی. میری خواہش ہوگی کہ اس سکرین پہ وہ سپیچ جو چیمہ صاحب نے خان صاحب کی سپورٹ میں کی تھی اور اس سکرین پہ وہ سپیچ جو آج خان صاحب کے خلاف کی ہے، دونوں چلائیں اور پھر فیصلہ آپ کریں کہ سچ کون بول رہا ہے. تھینک یو. اور آخری بات، چونکہ وقت بہت کم ہے، تو چیمہ صاحب نے کہا، پھر صد احترام، کیونکہ ذاتی تعلق تو ہے لیکن پارٹی پالیسی سے مجبور تھے، پتہ نہیں کدھر سے اشارہ آ جاتا ہے. یہ اشارہ نہیں تو پاکستان کے بیڑا غرق کیا ہے. اس لیے تو اس دن میں نے کہا کہ یہاں فیصلے کرو یار، ہماری لیڈرشپ ہے لیکن آپ بھی لیڈرز ہیں، علی محمد صاحب لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، سچی حق کی بات کیا کریں. میری طرف تو ڈپٹی تو آنریبل چیئر پرسن صاحبہ، آخری بات صرف 10-15 سیکنڈ. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اور آج میں چیمہ صاحب سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، بڑے بھائی سے، کہ میں سچ بول رہا ہوں، آپ بھی بولیں. اگر اس بات میں جھوٹ ہے تو آپ مجھے کہیں، اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہیں، کہ عمران خان صاحب نے 17 ستمبر 2018 کو میں کابینہ کا حصہ بنا ایز اے اسٹیٹ منسٹر. شہریار بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، زرتاج بھی بیٹھی ہیں ہماری بہن، وہ بھی اس کابینہ کا حصہ تھی. وہ میرے تھوڑے بعد کابینہ کا حصہ بنی. آنریبل چیئر پرسن صاحبہ، عمران خان صاحب کی یہ آخری بات بتا کے پھر میں بیٹھتا ہوں. میٹنگ ختم ہوئی، ایجنڈا کلیئر ہوا. خان صاحب نے اعظم خان صاحب سے پوچھا، جو PS2 پرائم منسٹر تھے SPM، کہ اعظم صاحب کیا ایجنڈا کلیئر ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ کلیئر ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری لوگ ایوان سے، ہاؤس سے چلے جائیں، میں نے اپنے وزیروں سے کچھ بات کرنی ہے. اور جب وہ چلے گئے، دروازے بند ہوئے، صرف ہم رہ گئے اور خان صاحب رہ گئے. اور مجھے وہ بات خان صاحب کی ایسی یاد ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ابھی میں بات کر رہا ہوں، کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ عمران خان نے اپنی کابینہ کو کہا، اور جس شخص پھر کو الزام لگا اس کو ہٹایا. اور سب سے نزدیک ترین شخص جو ان کے کبھی بھی قریب، اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا، جہانگیر خان ترین کو انہوں نے پھر انہی ایشوز کی وجہ سے چینی کمیشن رپورٹ کی وجہ سے ہٹایا. آپ صرف اتنا بتا دیجئے، چیمہ صاحب سچ بولے گا، کیا خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بہت شکریہ. تشریف رکھیں. ٹھیک ہے، ان کا مائک آن کر دیں، لیکن اس کے بعد میں نہیں کسی کو اجازت دوں گی. بالکل صحیح بات کیا انہوں نے. علی محمد خان نے، میرا بھائی ہے، میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں ان سے. نیک آدمی، شریف آدمی ہے. میں ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بڑی نیک نیتی کے ساتھ 2018 میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ان کی طرف کہ شاید اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے. جس سپیچ کا یہ ذکر کر رہے ہیں، خدا کے لیے وہ چلوائیں اور ڈیٹ کے ساتھ چلوائیں کہ کس تاریخ کو میں نے وہ سپیچ کی تھی. وہ شروعات میں پہلے 1-2 ماہ کی تقریر تھی، اور اس کے بعد انہوں نے خود گواہی دی ہے کہ کیبنٹ کی ہر میٹنگ میں ہم سٹینڈ لیتے تھے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ آخری بات انہوں نے کی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی تمام بیوروکریٹس چلے جائیں، صرف منسٹرز رہ گئے. اور منسٹرز کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن میں کسی کو کرپشن کی اجازت نہیں دوں گا. بالکل درست ہے. انہوں نے کہا تھا کوئی وزیر کرپشن نہیں کر سکتا سوائے میرے. I am the only one who is allowed to involve. تشریف رکھیں پلیز. اگر تشریف رکھیں. ہاں بس دیکھیں، اب یہ سلسلہ چلے گا تو پھر میں بالکل ابھی کرتی ہوں. ہاں، آپ کا نام؟ اب فتح اللہ صاحب کا کر لوں، پھر اس کے بعد کر. ٹھیک ہے، جناب فتح اللہ خان صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Order in the house. Order in the house. نہیں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں. نہیں پلیز آپ لوگ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. آپ لوگ بیٹھیں. کیا ہے؟